अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। लड़की का जिक्र सुनते ही हुरविश सलमा ने सरवर की तरफ देखा। सरवर ने जवाब दिया, जी हाँ, उसकी लड़की भी उसके साथ है। खुबैब ने कहा कि बड़ी बहादुर बताई जाती है। सरवर कहने लगे, मगर उसके चेहरे और जिस्म से ये बात जाहिर नहीं होती। खुबैब ने पूछा कि क्या नहीफुल जुस्सा है, वो कोई कमजोर है? सरवर ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसी कमजोर भी नहीं है, मैंने तो उसके बदन में लोच देखा है। खुबैब कहने लगे कि शायद वो ज्यादा हसीन है। सरवर ने जवाब दिया, बेशक बड़ी खूबसूरत है। सलमा के चेहरे पर शक की अलामतें जाहिर हुई। खुबैब ने दरियाफ्त किया, क्या वो भी दरबार में मौजूद थी? सरवर ने जवाब दिया, जी हाँ, वो अपने बाप के पहलू में बैठी थी। एक तो है ही वो हसीन, दूसरे रेशमी चुस्त लिबास पहने थी और सारे लिबास में जवाहरात टिके हुए थे जो जलमिला रहे थे। जेवरात भी पहन रखे थे। उनकी ज़ौत से उसकी सूरत और भी जगमगा रही थी। खुबैब कहने लगे कि ईसाइयों में पर्दा नहीं है। अरसानोस ने मुझे बताया था कि हजारों बहादुर ईसाई महज शहजादी की वजह से लड़ने आए हैं। सरवर ने जवाब दिया कि ऐसा ही मैंने भी सुना है। खुबैब कहने लगे कि शायद कल जर्जेर मैदान में आ जाए। सरवर ने जवाबन कहा कि मेरा भी यही ख्याल है। कुछ देर और गुफ्तगू करके सरवर तो चले आए, चूंकि अब एहतमाल था कि कहीं ईसाई शब खून न मारें। इसलिए हर दस्ता फौज में से कुछ लोग गश्तो निगरानी पर मामूर हो गए थे। अगरचे सरापर्दा लश्कर के ऐन वस्त में था, मगर सिपा सालार के हुक्म के मुताबिक सरवर ने भी गश्त शुरू कर दिया था। सिर्फ 100 सवारों को लेकर वो सरापर्दा के गिर्द घूम रहे थे। तरीका ये था कि सरापर्दा के फासले पर पहरेदार होते थे, मगर मिलकर नहीं, मुतफर्रक होकर। सरवर गश्त करते हुए जब एक मर्तबा खुबैब के खेमे के सामने पहुंचे तो उन्होंने किसी को वहां फिरते हुए देखा। चांद निकला हुआ चमक रहा था, चांदनी चटक रही थी। रात का कुदरती सुकूत हर तरफ फैला हुआ था। अगरचे अभी ज्यादा रात नहीं गई थी, लेकिन सरापर्दा के तिफलो-जन आराम करने लगे थे और इसीलिए खामोशी का तसल्लुत हो गया था। सरवर उस साए की तरफ तेजी से झपटे जो उन्हें नजर आया था। उनके बढ़ते ही साया पीछे हटने लगा। ये और आगे बढ़े। कुछ दूर चलकर साया खड़ा हो गया और जब सरवर उसके नजदीक पहुंचे तो देखा कि सलमा खड़ी है। सरवर ने कहा, सलमा तुम हो? चांद की रोशनी में सलमा का चेहरा चांद से ज्यादा रोशन हो रहा था। उसने लंबी लंबी उंगलियां उठाई और अंगुश्त शहादत अपने होंठों पर रखकर आहिस्तगी से कहा, आहिस्ता बोलिए। सरवर इस हुरविश के पास जाकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, तुम इस वक्त क्या कर रही थी? सलमा ने जवाब दिया, मैं शबे माह की सैर का लुत्फ उठा रही थी। सरवर कहने लगे, तुम्हें चांदनी रात बड़ी भली मालूम होती है? सलमा ने जवाब दिया और सवाल कर दिया, जी हाँ, कहिए, शहजादी को आपने देखा है? सरवर कहने लगे कि हाँ, देखा है। सलमा ने फिर पूछा कि क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो? सरवर ने जवाब दिया कि बेशक खूबसूरत है। सलमा कहने लगी कि उसे देखने के लिए ही आप वहां गए होंगे। सरवर ने कहा कि मुझे उसके देखने का इश्तियाक नहीं था। सलमा ने कहा, मगर देखने के बाद? सरवर ने कता कलामी करते हुए कहा, दोबारा देखने की आरजू पैदा नहीं हुई। सलमा ने कहा कि मगर वो हसीन है, बेहद हसीन। सरवर ने कहा कि इससे इनकार नहीं हो सकता, लेकिन मेरी निगाहों में तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। अगर वो माहे अफ्रीका है तो तुम नैयरे अरब हो। सलमा ने मुस्कुराकर सरवर को देखा। सरवर ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं आया मेरी बात का? सलमा ने शोखी के लहजे में कहा, अगर तुम कहो तो मैं यकीन कर लूं। सरवर कहने लगे कि मेरे कहने से ना करो। सलमा ने कहा कि बस नाखुश हो गए आप? सरवर ने जवाबन कहा कि मुझे नाखुश होने का कोई हक नहीं है। सलमा कहने लगी कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दें। सरवर ये फिक्रा सुनकर निहायत खुश हुए। उन्होंने कहा, सलमा, मैं तुमसे किसी हालत में भी नाखुश नहीं हो सकता, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? सलमा कहने लगी कि चांदनी का लुत्फ उठा रही थी। सरवर ने कहा कि ये बात नहीं है, कोई और बात है। सलमा ने कहा कि और क्या बात हो सकती है? सरवर कहने लगे, तुम ये मालूम करना चाहती थी कि मेरे दिल पर शहजादी के हुस्न का कोई असर तो नहीं हुआ है। सलमा कहने लगी कि आपका ख्याल गलत नहीं है, मैंने सुना है कि शहजादी निहायत ही हसीन है। सरवर ने कहा कि अगर तुम सच पूछो तो मैंने उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं है और न देखना चाहता हूँ। सलमा जवाबन कहने लगी, तो ये आपने किस पर एहसान किया है? सरवर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका फैसला तो तुम ही खूब कर सकती हो। सलमा हंसते हुए कहने लगी, मैं तो आपको बहुत सीधा समझती थी। सरवर ने कहा, माफ करना, तुमने ही मुझे ऐसा बना दिया है। सलमा कहने लगी कि जरा और कोशिश करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कहते ही वो हंसती हुई चली। सरवर ने कहा, जरा ठहरो सलमा। सलमा उनके कहने पर रुक गई। बोली, कहिए, क्या कहना है? सरवर कहने लगे, उस रोज चचा जान ने तुमको कुछ कहा तो नहीं? सलमा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। सरवर कहने लगे, खुदा का शुक्र है, मगर वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। सलमा ने पूछा कि क्यों? सरवर कहने लगे कि तुम जैसी नाजनीन को कोई कैसे कुछ कहे। सलमा ने शोखी से हंसते हुए कहा, अच्छा, अब ज्यादा बढ़ चले हैं आप।
یہ کہتے ہی اس نے السلام علیکم کیا اور تیزی سے چلی گئی، اور سرور دیکھتے ہی رہ گئے۔ جس روز سفیر واپس آئے اس کے دوسرے ہی دن جبکہ مسلمان صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے کہ عیسائی لشکر میں نقل و حرکت شروع ہوئی۔ نقاروں کی مہیب صداؤں کی گونج نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ عیسائی میدان جنگ میں آنے والے ہیں۔ عبداللہ نے فوراً سواروں کو دوڑا کر تمام سرداروں کے پاس حکم بھیج دیا کہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ جائیں۔ جس سردار کو اطلاع ہوتی تھی اپنی فوج کو مسلح ہونے کا حکم دے کر خود بھی تیار ہونے لگتا۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو عیسائی لشکر میدان میں آ کر ادھر ادھر پھیلنے لگا اور ان کی ہر فوج میں باجے بجنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں غازیان اسلام کے دستے بھی میدان میں جا کر عیسائیوں کے سامنے صف بستہ ہونے لگے اور بہت تھوڑے عرصے میں سارا لشکر میدان میں پہنچ گیا۔ عبداللہ نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا تھا کہ میمنہ پر ابن عمر، میسرہ پر ابن عباس، ساقہ پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، میسرہ کے بازو پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، میمنہ کے بازو پر ابن جعفر کو متعین کیا۔ عقب میں وہ خود ٹھہرے۔ سرور کو حکم دیا کہ وہ سراپردہ کی نگرانی اور حفاظت بھی کرتے رہیں اور جس طرف مسلمانوں پر شدید حملہ دیکھیں ان کی مدد بھی کریں۔ جرجیر نے تمام لشکر سے مسلمانوں پر حملہ کرنا اپنی سبکی خیال کیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان 30,000 کے قریب ہیں، اس لیے اس نے صرف 60,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں لا کھڑا کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کے ساتھ چیدہ جنگجو سردار تھے۔ مارکوس سپہ سالار اور خود وہ بھی تھا۔ اپنے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی عیسائی لشکر سیلاب کی طرح بڑھنا شروع ہوا۔ ہزاروں بیرقیں اور سینکڑوں علم ہوا میں لہراتے آگے بڑھے۔ عبداللہ نے بہت جلدی گھوڑا بڑھا کر صفوں کے سامنے گشت لگایا اور مجاہدین اسلام کو مخاطب کر کے کہا، شیران اسلام، دشمن اپنے لشکر کی کثرت کے زوم میں طوفانی موجوں کی طرح بڑھا آ رہا ہے۔ تم مسلمان ہو اور مسلمان خاموش چٹانوں کی طرح ایسے طوفانوں کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ نصارہ کی کثرت کا مطلق خیال نہ کرو، وہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے بزدل انسان ہیں۔ وہ بندے ہیں جن سے خدا اس وقت ناخوش ہو گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا ہے، مذہب کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے۔ بہادران اسلام، تم خدا کے پرستار ہو، عیش و عشرت سے متنفر ہو، جفا کش ہو، خدا کے لیے مرتے اور خدا کے لیے جیتے ہو۔ خدا تم سے خوش ہے، وہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اس نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے، انشاءاللہ اب بھی وہی مدد کرے گا۔ اے مجاہدین اسلام، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، پورے شہیدوں کے استقبال کے لیے دروازوں پر آ کھڑی ہوئی ہیں۔ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اپنی جبلی شجاعت سے جنت الفردوس میں داخل ہونے کا استحقاق پیدا کرو۔ اے اسلام کے مایہ ناز فرزندو، جوہر شجاعت دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ شمشیر آبدار کے ہاتھ دکھاؤ، قوت بازو کو صرف کرو اور بے دھڑک دشمنوں پر جا ٹوٹو اور ان پر یہ ثابت کر دو کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور اس کا مقابلہ کرنا کوہ بے ستون کو کاٹ کر جوئے شیر کا لانا ہے۔ اس مختصر تقریر کو سن کر مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولے کا طوفان امڑ آیا۔ ہر مجاہد کا چہرہ جوش شجاعت سے چمک اٹھا۔ اس عرصے میں عیسائی لشکر اسلامی عسکر کے قریب آ گیا تھا۔ عیسائی تلواریں سونتے، گھوڑوں پر سوار جوش شجاعت سے جھومتے چلے آ رہے تھے۔ چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اس لیے ان کی صفیں میلوں لمبی تھی۔ مسلمان بھی ان کے برابر پھیل گئے۔ جب عیسائی بہت ہی قریب آ گئے تب عبداللہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو مسلمان اپنی اپنی جگہ پر سنبھل گئے اور غیظ و غضب کی بھری نگاہوں سے عیسائیوں کو دیکھنے لگے۔ عیسائی بڑے جوش و خروش سے اس طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے جیسے وہ آتے ہی مسلمانوں کو قتل ہی کر ڈالیں گے۔ اب عبداللہ نے دوسرا نعرہ بلند کیا۔ مسلمانوں نے فوراً ہی بائیں ہاتھوں میں ڈھالیں اور داہنے ہاتھوں میں تلواریں سنبھال لی۔ چونکہ عیسائی برابر بڑھتے چلے آ رہے تھے اس لیے وہ مسلمانوں سے صرف چند ہی قدم کے فاصلے پر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عبداللہ نے تیسرا نعرہ بھی لگا دیا۔ اس مقدس نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی اور ان کے نعرہ تکبیر سے سارا میدان گونج اٹھا۔ نعرہ لگاتے ہی مسلمان شیروں کی طرح جھپٹے اور عیسائیوں پر جا ٹوٹے اور کچھ اس زور قوت سے حملہ آور ہوئے کہ عیسائی جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے چلے آ رہے تھے گھبرا کر ٹھٹک گئے، اور اتنے میں کہ وہ سنبھلیں کہ مسلمانوں نے جلدی وار کر کے ان کی پہلی صف میں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں بہادروں کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ لیکن عیسائی بھی جلد ہی سنبھل گئے اور انہوں نے بھی جوش و طیش میں آ کر مسلمانوں پر نہایت شدت سے حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ جب شیران اسلام نے اپنے کچھ بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا تو ان کے جوش و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس تیزی اور دلیری سے بڑھ کر حملے شروع کیے کہ عیسائی گھبرا گئے۔ ہر مسلمان بپھرا ہوا شیر بن گیا اور عیسائیوں کو اس طرح قتل کرنے لگا جیسے وہ بے جان پتلے ہوں۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف تمام و کمال قتل کر کے بچھا دی اور دوسری صف میں سے بھی سینکڑوں عیسائیوں کو مار کر اس میں رخنے ڈال دیے، اور اس طرح بہت سے مسلمان تیسری صف پر جا ٹوٹے۔
اس طرح سے جنگ کی آگ بھڑک کر دور تک جا پہنچی اور اس کے شعلے انسانوں کو جلانے لگے۔ چونکہ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی، اس لیے سفید آبدار تلواریں ہر طرف بلند ہو رہی تھیں۔ کچھ تلواریں جو انسانوں کو کاٹ چکی تھیں وہ خون آلود تھیں۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان جوش و خروش سے انہیں قتل کر رہے ہیں اور ان کی تلواروں سے بچنا مشکل ہے، تو وہ بھی جانے دینے اور جانے لینے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ بھی غضبناک ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اس دلیری سے حملہ آور ہوئے کہ مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے لگے۔ فریقین ایک دوسرے پر نہایت شدت سے حملے کرنے لگے۔ تلواریں اپنا جوہر دکھانے لگی۔ جنگجو بہادروں نے سروں کی بازیاں لگا دیں، خون کی چھینٹیں بارش کی طرح برسنے لگیں، سر اولوں کی طرح گرنے لگے اور کٹے ہوئے درختوں کی طرح دھڑوں پر دھڑ گرنے لگے۔ جوں جوں آفتاب اونچا ہوتا جاتا تھا، جنگ کی آگ تیزی سے بھڑکتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو لڑائی عین شباب پر پہنچ گئی۔ عیسائی اور مسلمانوں کی بہت سی صفیں ٹوٹ چکی تھیں اور عیسائی مسلمانوں اور مسلمان عیسائیوں میں گھس کر جنگ کر رہے تھے، اور متخاصمین کچھ ایسے لڑائی میں مصروف تھے کہ نہ ادھر دیکھتے تھے نہ خیال کرتے تھے کہ وہ تنہا ہیں یا ان کے اور ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سب اپنے اپنے حال میں گرفتار تھے اور بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ لڑنے والوں پر کچھ ایسی محویت طاری تھی کہ یہ بھی نہ دیکھتے تھے کہ دشمنوں پر حملہ کر رہے ہیں یا دوستوں پر، گویا دوست دشمن کی پہچان ہی باقی نہ رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک میں تلوار لیے کچھ ایسے جوش و خروش میں آگے بڑھ رہے تھے کہ عیسائی ہر چند انہیں بڑھنے سے روکنا چاہتے تھے، مگر وہ نہ رکتے تھے۔ انہوں نے صفوں پہ صفیں الٹ دی تھیں، کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے۔ وہ ایک دو آدمیوں پر حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ گروہوں پر، صفوں پر ٹوٹتے تھے، اور جب تک اس گروہ یا صف کا خاتمہ نہ کر ڈالتے تھے دم نہ لیتے تھے۔ دونوں ہاشمی نوجوان شیروں کی طرح دھاڑتے اور دشمنوں کو چیرتے پھاڑتے پھر رہے تھے۔ جس طرف نکل جاتے لاشوں پر لاشیں گرا دیتے تھے۔ جن لوگوں پر حملہ کرتے ان کے سر اتار کر ہی چھوڑتے۔ چونکہ وہ نو عمر تھے اس لیے انہیں عیسائی ناتجربہ کار سمجھ کر حملہ کرتے تھے، مگر جب وہ ان کے حملے روک کر اپنا وار کرتے تھے اور انہیں تیغوں کی باڑوں پر رکھ لیتے تھے تو عیسائی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے تھے، لیکن وہ آلے طالب انہیں بچنے نہیں دیتے تھے اور جھپٹ جھپٹ کر جلد جلد حملے کر کے انہیں ٹھکانے لگاتے جاتے تھے۔ عیسائی غصے میں بھر بھر کر حملے کرتے تھے، پیچوتاب کھا کھا کر تلواریں مارتے تھے، مگر اب تک بھی ان شیروں میں سے کسی کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے تھے۔ اور تو اور ان کے مبارک جسموں میں سے کسی کے تنے اطہر پر تلوار کا ایک خط نہ آیا تھا، اور ان شیروں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے، جس طرف نکل جاتے تھے دشمنوں کی لاشیں بچھاتے چلے جاتے تھے۔ آخرکار لڑتے لڑتے دن ڈھل گیا۔ عبداللہ نے دیکھا چونکہ ابھی تک تمام لشکر مصروف جنگ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جب 50 آدمیوں نے مل کر اذان دی اور مسلمانوں نے سنی تو ان کا جوش اور بھی بڑھ گیا اور زیادہ تباہی سے اور زیادہ ہی تندہی سے جنگ کرنے لگے۔ جبکہ ہنگامہ داروگیر بلند تھا، عبداللہ تقریباً نصف لشکر لے کر پیچھے ہٹے اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، نماز ایسا فریضہ ہے جس کی معافی ہوش و حواس کی حالت میں بالکل نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر لڑائی کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ اے اسلام کے شہدائیوں، نماز ہرگز نہ چھوڑنا۔ انسان نماز میں خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، مسلمان وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ انہوں نے فرضوں کی نیت باندھی۔ جب ایک رکعت پڑھ چکے تو جو لشکر نماز پڑھ رہا تھا سلام پھیر کر جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہوا اور میدان جنگ میں پہنچ کر الصلاۃ الصلاۃ پکارنے لگا۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ مسلمان جو لڑ رہے تھے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے اور جو لوگ نماز پڑھ کر آئے تھے آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ اس طرح سے وہ آدھا لشکر جو اب تک لڑ رہا تھا پیچھے ہٹایا اور جلدی سے دوسری رکعت میں شریک ہو گیا۔ چونکہ سفر اور جنگ میں نماز قصر ہوتی ہے، یعنی 4 فرض کے صرف 2 فرض ہی رہ جاتے ہیں، اس لیے دوسری رکعت پڑھ کر یہ لوگ جلدی سے اٹھے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر پھر میدان جنگ میں جا پہنچے اور خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ 4 گھڑی دن رہے تک نہایت جوش و خروش سے لڑائی ہوتی رہی۔ آخر جرجیر نے اس وقت اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور عیسائی پیچھے ہٹنے لگے۔ عبداللہ نے بھی اپنے لشکر کو لوٹنے کا اشارہ کیا اور مسلمان بھی لوٹنے لگے۔ اس طرح عصر کے وقت جنگ بند ہو گئی اور بغیر فتح و شکست کا فیصلہ ہوئے دونوں فریق اپنے اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد عیسائیوں اور مسلمانوں کے گروہ زخمیوں اور مردوں کو اٹھانے کے لیے میدان جنگ میں پہنچے تو پہلے زخمیوں کو اٹھایا اور پھر مردوں کو۔ معلوم ہوا کہ 6000 عیسائی زخمی ہوئے ہیں اور 20,000 مارے گئے ہیں۔ مسلمان 200 زخمی تھے اور 167 شہید ہوئے تھے۔ فریقین کے شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کا انتظام شروع کر دیا گیا۔
مسلمانوں کا خیال تھا کہ عیسائی دوسرے روز بھی لڑائی کے لیے میدان میں نکلیں گے، کیونکہ ابھی صرف 20,000 عیسائی مارے گئے تھے اور 1 لاکھ موجود تھے، لیکن عیسائی اس روز صف آرا نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی اپنی طرف سے پیش دستی کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ عبداللہ بن سعد نے اعلان کروا دیا کہ جب تک عیسائی میدان میں نہ نکلیں مسلمانوں کو بھی نہیں نکلنا چاہیے، البتہ ہوشیار اور مستعد ہر وقت رہنا چاہیے تاکہ عیسائی ان کی غفلت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور کسی وقت اچانک حملہ کر کے انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ مسلمان ہوشیار اور مستعد ہو گئے اور ہر قسم کی احتیاط کرنے لگے۔ ادھر عیسائیوں کے دلوں پر کچھ مسلمانوں کا روب طاری ہو گیا تھا، چونکہ آدھا عیسائی لشکر شریک جنگ ہوا تھا، اس لیے جو فوجیں لڑائی میں شریک نہیں ہوئی تھیں ان کے سوا شریک جنگ ہونے والے فوجیوں سے مسلمانوں کی جنگ کے دل ہلا دینے والے واقعات ہی سن سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ خود مارقوس سپہ سالار اور جرجیر کے دلوں پر مسلمانوں کی قوت اور دلیری کا سکہ جم گیا تھا۔ ایک ہی روز میں 20,000 سپاہیوں کے مارے جانے اور 6,000 زخمی ہو جانے سے انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی تھی۔ انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ اگر یہی جنگ اور جنگ میں کشتوں کی نوبت رہی تو مسلمان یقیناً عیسائیوں کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ چنانچہ جرجیر نے دوسرے روز میدان جنگ میں نکلنے کی جرت نہیں کی، بلکہ اپنے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ چونکہ گزشتہ روز کی لڑائی کی وجہ سے سپاہی تھک گئے تھے، اس لیے 2-4 روز آرام کر لیں۔ اسی اعلان کے کرنے سے اس کا یہ منشا تھا کہ لشکر والوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ اس پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اس نے شام کے وقت مجلس شورا منعقد کی، تمام چھوٹے بڑے افسروں، پادریوں، مارقوس اور تھیوڈوس کو طلب کیا۔ جب وہ سب آ گئے تو اس نے کہا، مسیحی جانبازوں، گزشتہ روز جو جنگ ہوئی ہے اس میں عیسائیوں کو جس قدر نقصان پہنچا ہے تمہیں سب کو معلوم ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہمارا آدھا لشکر ہی مسلمانوں کو کافی ہوگا، لیکن ہمارے سپاہیوں کی کم ہمتی نے کل کا مارکا سر نہ کرنے دیا۔ آج ہم نے اسی لیے میدان میں نکلنا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر آج بھی ہمارے سپاہیوں کی بزدلی سے کل ہی جیسا واقعہ ہوا تو کہیں ہمارے لشکر کی ہمت پست نہ ہو جائے۔ جرجیر نے سانس لیا، لوگ اطمینان اور خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ مارقوس نے کہا، اعلیٰ حضرت کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سارے لشکر پر حملہ کیا جائے۔ جرجیر کہنے لگا، ہاں ماں بدولت کو یاد ہے۔ مارقوس نے کہا کہ اگر سارا لشکر مسلمانوں پر ایک دم ٹوٹ پڑتا تو کل ہی مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ جرجیر نے جواب دیا کہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جتنے دور میں مسلمان لڑ رہے تھے وہاں کس قدر موت کی گرم بازاری ہو رہی تھی، کس قدر سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تو کیا 2 لاکھ کے بھی قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ مارقوس نے کہا، حضور والا کا یہ خیال اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ ہمارے سپاہی اسی بہادری کے ساتھ نہیں لڑ سکے جس کی توقع تھی۔ جرجیر نے کہا کہ یہی بات ہے۔ مارقوس کہنے لگا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے۔ جرجیر نے پوچھا کہ کیا؟ مارقوس کہنے لگا کہ اگر مسلمانوں کا بڑا سردار جو ان کے لشکر کا سپہ سالار ہے اور جسے وہ امیر کے لقب سے موسوم کرتے ہیں کسی طرح مارا جائے تو مسلمان شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور اس طرح بگڑی ہوئی بات بن جائے گی۔ تھیوڈوس کہنے لگا، آپ نے وہ بات کہہ دی جو میں کہنے والا تھا۔ جرجیر نے کہا، لیکن کیا تم اس بات کو معمولی سمجھتے ہو؟ مارقوس نے کہا، معمولی نہیں بلکہ نہایت اہم ہے، مگر کوئی ایسا لالچ دیا جائے جس سے ہر سپاہی اور ہر افسر اسے قتل کرنے کے لیے جان تک لڑوا دے۔ جرجیر نے کہا، میں مسلمانوں کے سردار کو قتل کرنے والے کو قلعہ جم بطور جاگیر کے دوں گا۔ جم کا قلعہ شہر سبیتلا سے 2 منزل آگے پہاڑ کے دامن میں واقع تھا۔ اس کے گرد و نواح کا علاقہ نہایت سرسبز اور زرخیز تھا۔ تھیوڈوس نے کہا، نقدی یا جاگیر کا لالچ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہر سپاہی اور ہر سردار اپنی جان لڑا دے۔ جرجیر کہنے لگا، پھر اور ایسی کیا چیز ہے جسے انعام کے طور پر دیا جا سکے؟ تھیوڈوس نے کہا، اعلیٰ حضرت کے سامنے زبان کھولتے ہوئے خوف معلوم ہوتا ہے۔ جرجیر کہنے لگا، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اس وقت ملک و قوم کی عزت کا سوال ہے، بے خوفی سے کہو۔ تھیوڈوس کہنے لگا، دراصل یہ جنگ محض ملک پر نہیں ہے بلکہ مذہبی لڑائی ہے، عیسائیت اور اسلام کا سوال ہے۔ مجھے مصر اور شام کے واقعات اور حالات معلوم ہیں۔ وہاں جب سے مسلمانوں کا تسلط ہوا ہے عیسائیت مٹتی جا رہی ہے اور اسلام ترقی کر رہا ہے۔ بے وقوف بزدل عیسائی مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہی کیفیت چند روز رہی تو ان دونوں ممالک میں ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ حضرت مسیح نہ کریں بدبخت وحشی مسلمانوں نے افریقہ کو بھی فتح کر لیا تو یہاں سے بھی عیسائیت رخصت ہو جائے گی۔ جرجیر کہنے لگا کہ یہی خوف مجھے بھی ہے۔ تھیوڈوس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس وقت عیسائیوں کو اپنی عزیز ترین چیزیں قربان کر دینی چاہیے۔ ملک، دولت، اولاد اور جانیں غرض کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی عیسائیوں کے امتحان کا وقت ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔